creation, His beloved messenger, the Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah has shown us favor. Qabla al-Bi'sat, the Prophet is described as Noor, as light. A light which is without any parallel. As it is stated in the Quran, Allah has made this matter very, very clear. The ayah that I have read to you in the Quran, Allah says, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ. Say Subhanallah. Allah said, قَدْ جَاءَكُمْ. You know who's Kum? Haji Sahib is Kum. Sufi Sahib, Maulvi Sahib is Kum. Allah is addressing you. He said, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ. Indeed, without any doubt, قد harf tahqiq. And without the harf tahqiq, there is tahqiq in this. قد, for establishment of the statement. Allah says, جَاءَكُمْ, came to you, مِنَ اللَّهِ, from Allah, نُورٌ. Now this is not a simple statement. This is not an easy statement. Because when the Prophet came to this earth dressed in the clothes of human beings, people said that he is a human. They said he is human. And when a human passes away, the human is dead. So they said the Prophet is dead. But the haqiqat, the reality of prophethood is that he is Noor. The reality of prophethood is he is. Do you understand what I'm saying to you? Are you sure? Okay. He said he didn't understand. Anyway, that's his tough luck. Sorry. So, this is for the youth. I want to explain to you. Allah says, the reality of prophethood is that he is Noor. I just want to explain this one small sentiment so that I can finish what I have to say. Forget that I will do it, you don't know that's how. Well, अगली जनरेशन में कुछ समझ लो। अगली जनरेशन को किसी चीज का पता न चलेगा तो फिर आपसे शिकवा करेंगे। बाकी आप बताएं, आप कहेंगे जी मौलवी साहब से सुने, तो कहेंगे सुना था लेकिन आपने इंसिस्ट किया था कि उर्दू और पंजाबी में गुफ्तगू करें। तो मानव के साथ मैं अगर चाहूँ तो उर्दू में गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में मुनासिबत इस चीज की है कि जो उर्दू को नहीं समझ सकते आज वो भी झोली खाली ना लेकर जाए।
نظر آئے گا انشاءاللہ. دیکھیے اور اردو جو ہے اردو دان بیٹھے ہیں, پنجابی دان بیٹھے ہیں, اور میں اردو میں تقریر کروں گا تو آپ کہیں گے یہ پٹھان کہاں سے اردو کر رہے ہیں. Anyway, I just want to express myself so that a few of you can understand what is the concept of prophethood. So Allah says, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. The reality of prophethood is that I have sent a light. So when the prophet came and he went, did he die? The answer is no. Today, you saw the hair of the prophet's head. Huh? You saw, and Shaza was telling us that 40 years ago, the size of the hair was 1 inch. Half an inch. But 40 years later, the size of the hair is 6.5 inches. A miracle. Why? Because not only is the prophet not dead, but the reality is that anything that is associated with the prophet cannot die as well. Where is the daleel? Where is the evidence? The evidence is in the Quran. Allah says, عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. That which is associated with my prophethood, even that becomes worthy of praise and living. My dear brothers, the death is something which is tasted. But as a matter of fact, the prophet is not dead. He is alive. Even his ummatis are alive. If the ummatis are alive, then how can Rasulullah be dead? Sayyida Aisha Siddiqa bint Siddiq radiyallahu ta'ala anha. The prophet is buried in her house. The prophet is buried in her house. There's a small room. The prophet's qabr is inside the house of Aisha Siddiqa. After the prophet, so you know when she used to come inside the house, she used to take her niqab off her face. But when she used to go outside the house, she used to put a niqab on her face. Huh? Why? Because it is Islamic law that a woman, when she sees a ghair mahram, she has to put a niqab on her face. But when she used to come inside the house, she did not put a niqab on her face. After the prophet, her father, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he was buried next to the Prophet Muhammad Rasulullah. So what did Sayyida Aisha do? When she was inside the house, she did not wear the hijab. When she was outside of the house, she used to wear the hijab. But Islamic history is evident that after Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, when Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, when he was buried inside the house of Aisha, Siddiqa bint Siddiq radiyallahu ta'ala anha, the Sahaba noted that Aisha used to wear the hijab when she was outside the house. But then they saw that she used to wear the hijab when she was inside the house. They said, Aisha, no woman
Aisha, tell me, who knows better about the life or the death of the Prophet? Does Aisha know of the Maulvi of the 14th century? But the reality of the situation is that we have to believe the sayings of the daughter whose father's sidq, whose father's truth, Allah Almighty revealed an ayat of the Quran. So there can be no doubt about the reality of prophethood. The Prophet is Noor. He was Noor. He is Noor. And he will always remain Noor. And as it is the quotation of Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha, when the time of Wiladat came, last point, when the time of Wiladat came, the woman asked, Amina, what did you give birth to? You know, like the women gather in your house because they know that your mother or wife is expecting a baby. They say, what was it, a boy or a girl? So the women of Mecca gathered and asked Amina, what did you give birth to? Do you know what she said? She said, خَرَجَ مِنِّي she did not say came a boy or a girl, she said out of me came a Noor. So we have to believe what Aisha says, radiallahu ta'ala, what Sayyida Amina says, and we know that our Prophet is alive, his message is alive, his ummah is alive, and his mission is alive. Inshallah, O Muslims, be proud of your religion, be proud of your mission, and you are here in America not to physically bomb the civilization of the Americans and the Christians. The bomb we have is the tahzeeb and the tamaddun and the thaqafat and the culture and the ideology given to us by our master, the Prophet Muhammad Rasulullah. You know, I said 10 minutes, they said 15, I took 20. I'm very sorry, inshallah. And I wasn't going to speak here today. I came to see Hazrat Allama because he's my uncle, so I have to respect him. And I came to see him, so I've got a report. I'm sorry, I have to go to Connecticut now because that's where I'm going to speak. Rama alayna illa حضرات گرامی، یہ تھے حضرت علامہ صاحبزادہ خالد سلیم کی بیرسٹر صاحب. ماشاءاللہ حضرت آپ کا خطاب انگلش میں تھا، لیکن میرے خیال میں جس طرح ہم پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں مجھے نہیں طرح سمجھ آئی. حالانکہ مجھے انگلش نہیں آتی. ماشاءاللہ اب بلا تخیر میں جناب آفر محمد صابر صاحب جو اس مکی مسجد کے خطیب اعظم ہیں، میں سے اپیل کروں گا تو میں تشریف لائے اپنے خیالات کا رات ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی. سب سے پہلے تو میرا جو ٹائم ہے وہ میں اپنے جو مہمان انگلستان سے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں اس کے حوالے کروں گا. میں صرف یہ 3-4 منٹ ہی ہیں کیونکہ 6:30 بجے جماعت ہو جائے گی، اور اس کے بعد جس طرح میں اور آپ حضرت علامہ مناظر ابن مناظر حضرت مولانا عبدالطواب صدیقی صاحب کے خطاب کا یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں.
مجھے کسی اور مقصد کے لیے یہاں پہ اٹھانا تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ بھائی بہرحال یہ ہے کہ میں اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصالت کے سلسلے میں بڑا ہی جاندار اور بڑے پرذوق اور بڑے ہی شوق اور محبت سے ہم سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کے اندر صرف ایک بات میں عرض کروں گا، اور یہ بات میں نے پرسوں جو ہے یہ حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ملتانی صاحب سے بھی سنی تھی. لیکن جس زمانے میں لاہور پڑھتا تھا اس زمانے میں داتا صاحب کا اس ہوا کرتا تھا کہ میں پرانا داتا تھا، سب دوستوں نے دیکھا ہوگا، اب تو اس کی حیثیت اور شکل جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. تو وہاں اہل سنت والجماعت کے مانے ہوئے جو ہمارے علماء تھے ان میں سے تھے حضرت علامہ مولانا سعید احمد کاظمی مرحوم مرحوم. تو وہ وہاں تشریف لائے. ان کی ایک بات آپ کو سنا کے اجازت چاہوں، اور وہ واقعہ میرے دل میں آج بھی تازہ، میں چھوٹا سا تھا، نیا حافظ قرآن ہوا تھا. ایک وہ واقعہ تازہ تھا جو آج پھر تازہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ جب میرے بھائی نے یہ مختصر سے وقت میں انگلش میں خطاب کیا تو جس طرح تلاوت کی، ایک وقت یہ تھا کہ میں 2 آدمی جو ہیں ان کی تلاوت کی نقل کیا کرتا تھا. ایک یہاں پہ ہمارے نیلپر کے دوست بیٹھے ہوئے مفتی عبدالحکیم صاحب جس طرح قرآن پاک پڑھا کرتے تھے بالکل صحیح میں اسی طرح پڑھا کرتا تھا، بلکہ ایک دن میں پکڑا گیا اور میری مالش بھی ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت مناظر اسلام مولانا محمد عمر عیسوی صاحب جس طرح قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، میں نے لاہور میں ہی قرآن پاک حفظ کی ہے، اور اس بچپن اور وہ جو بالکل ہی نادانی کی عمر تھی اس میں ایگزیکٹلی اسی طرح قرآن پاک پڑھا کرتا تھا جس طرح حضرت مولانا جو اس دنیا میں نہیں لیکن آج ان کے پوتے نے بالکل اپنے دادا کی یاد تازہ کر کے رکھا. سچی بات یہ جس دوستوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں اور جس خوبصورتی سے وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، بلکہ پڑھتے ہی قرآن تھے اور کچھ نہیں بیان کرتے تھے، قرآن ہی بیان کیا کرتے تھے، وہ بھی آج یاد آتا. لیکن میں جو واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں یہ ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد کاظمی مرحوم وقوع نے جو واقعہ سنایا وہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت جب دوسرے حج کے لیے مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ اتنی دیر تک میں مدینے سے واپس نہیں آؤں گا جتنی دیر تک صاحب مدینے سے خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں ملاقات نہیں ہوگی. اب یہ ایک عاشق کی بات تھی، صدق اور یقین اور ایمان کی بات تھی. حضور سے جو ان کو محبت تھی یہ وہ جانتے تھے یا جن سے محبت تھی وہ جانتے تھے. آج جو ان کی نعتیں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں لوگ، تو اس سے جس طرح اعلیٰ حضرت کی نعت سے حضور کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے، کوئی اس پائے تک پہنچا نہیں، سارے نیچے ہیں. سچی بات ہے. تو انہوں نے جو واقعہ سنایا کہ جب دوسرے حج پہ آپ تشریف لے گئے تو مدینہ پاک کے اندر حاضر ہوئے اور حضور کے روضے پہ حاضری دی. اللہ کرے کہ ہم سب کو آج کے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ موقع نصیب کرے کہ ہم بھی اس حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ہم جیسے گنہگاروں کو بھی حضور کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہو جائے. تو دوستو، اعلیٰ حضرت نے ساری رات وہاں پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے اپنی زیارت سے مستفید فرمائے. لیکن مایوسی ہوئی، زیارت نہ ہو سکی، چلے گئے. دوسرے دن جو آپ نے وہاں پہ نعت پڑھی اور معاوضہ شریف کے اندر بیٹھ کے وہ نعت حضور اکرم کو سنائی، وہ نعت تھی. اور یہ وہ نعت ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کے اندر یہ نعت جو ہے یہ بیان کی تو قوموں کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے میں ہندوستان کے اندر کوئی شاعر نہیں، باقی سارے ایسے ہی. اور اعلیٰ حضرت کو یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے احساس کمتری کا مدرا ہوتے ہیں، انہوں نے اس سے کہا کہ یہ ایسی ہوتی ہے، اس کی شاعری کیا ہو سکتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ نظم جو تھی یہ پڑھی اور کہی تو بر ملا اور بے ساختہ وہ کہنے لگا کہ ہے تو یہ مولوی لیکن اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی بات کی بات نکل گئی. اور وہ نعت کیا تھی کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے سامنے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن نیا بہار پھرتے ہیں. حضور آئے تو یہ بہاریں جو تھیں ان کو رنگ ملا. یہ جو دنیا تھی یہ کفر اور ظلمت اور اندھیرے اس کے اوپر چھائے ہوئے تھے،
حضور آئے تو پوری دنیا کائنات جو ہے حضور کے نور سے جگمگا. دوستو ہم سب حضور کے نام لیوا ہیں اور حضور سے ہماری نسبت اگر ہو جائے تو یقیناً میری اور آپ کی کامیابی جو ہے اس کا پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ ہمیں وہاں پہ کامیابی نہ ملے. تو میری دعا یہ ہے کہ یہ جو میں نے ٹائم 2 منٹ لگانے تھے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, ورنہ تو میرا بھی دل یہ ہے کہ کسی دن میں بھی تقریر کروں اور آپ سنیں. بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جماعت کا اذان ہوگی اور اس کے بعد یہ جو باقی پروگرام ہوگا اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا جو اہم مقصد ہے اس کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بندی کریں تو حافظ شوکت مغل تشریف لائے اور ذکر پاک لا الہ الا اللہ. دعا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ 4 حافظ اور نکلنے والے ہیں اور سب حضرات کو خوش قسمت ہے یہ دولت غیر دیار میں یہ دولت نصیب ہو رہی ہے. تو اب میں جناب آسانی سنا آسانی برطانیہ میرے عزیز دوست ہیں. میں ویسے مزاحیہ اور وہ کسی انداز میں کچھ کہہ نہیں سکتا, تو میں اشرف سیالی صاحب سے درخواست کرتا ہوں اور اپنے دوستوں سمیت اشرف سیالی صاحب تشریف لائے محفل اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اشرف سیالی صاحب. چند دوستوں کی فرمائش پنجابی کی بات ہے کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ دنیا
منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء میں لب کے لے آواں کہ تو سونا سونا کوئی ڈٹھا نہ اکھیاں نے تیرے ورگا موہنا کوئی جڑیا کسے نہیں مانے اور ہر ایک عیب تھی پاک خدا نے پیدا تو سانو کیتا پیدا ہوئے آپ تسی جے چایا آپ تسانے میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری سونے درود بھیجے رب تیری ذات مکھ تیرا نور وندے ساری کائنات سونے درود بھیجے رب تیری ذات مکھ تیرا نور وندے ساری کائنات اے شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا اے شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا مکے رہن والیاں مدینے آن والیاں جھدے کھان والیاں نوں سینے لاؤن والیاں مکے رہن والیاں مدینے آن والیاں جھدے کھان والیاں نوں سینے لاؤن والیاں تیرے بنا ڈگیاں نوں کوئی نہیں سنبھالدا تیرے بنا ڈگیاں نوں کوئی نہیں سنبھالدا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا تیری یاد صفت دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں تو تے کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں حورت آئی وندے روپ حبشی بلال دا حورت آئی وندے روپ حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ
مثال دا در تیری آل دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لیا کی تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں تبلیغ کے حضرت مناظر اسلام کو خطاب کی دعوت دوں. اصل میں میرے شاہ صاحب نے یہ پہلے کہا تھا کہ آپ آپس آپ کلام کریں، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. مجھے بعد میں پتہ چلا مکری مسجد زیر تعمیر ہے، اس کے لیے میں جناب آپ محمد ثابت صاحب سے اپیل کروں گا کہ یہاں تشریف لائے اور آپ سے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات میں نے جو واقعہ شروع کیا تھا وہ ادھورا ہی رہ گیا تھا ٹائم کی وجہ سے. دوسرے دن جب حضرت اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ جو نعت جس کا میں نے صرف ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کاش کہ یہ نعت جو ہے یہ ہمارے بھائی اشرف سیالوی صاحب یہاں پہ سناتے. انشاءاللہ یہ بھی میری اور آپ کی خواہش پوری ہوگی. یہ نعت کا نذرانہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جب یہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو حضور نے بنفس نفیس اعلیٰ حضرت کو اپنی زیارت سے مستفید فرمایا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہم صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ جو سلام پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی حضرت علامہ مولانا سعید احمد کاظمی مرحوم مغفور نے وہیں یہ بات عرض کی کہ جب اعلیٰ حضرت نے حضور کے حلیے کے اوپر سلام عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے رہتے اور اعلیٰ حضرت یہ سلام ملتے ہی عرض کیا. میں اپنی بات مختصر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں اور آپ جس عظیم ہستی کو سننے کے لیے یہاں پہ تقریباً 12:30 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اور میں آپ کے درمیان حال نہیں ہونا چاہتا. لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مکی مسجد میں سارا دن حضور کے نام پہ گزارنے والوں ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا اعلان کرو کہ کیا کوئی ہے جس کو مدینے والے سے محبت اور عشق نہیں؟ جس کو نہیں وہ رہنے دے اور جس کو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کو ہے محبت، سب کو ہے حضور سے محبت، مدینے والے سے ہے محبت. 4 سال سے وہ مسجد جسے حضور کے مدینہ کے شہر سے منسوب کیا گیا تھا وہ اسی طرح جس طرح 4 سال پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہے. اگر محبت ہے مدینے والے سے، اگر دم بھرتے ہو مدینے والے کا، اگر حضور سے اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہو تو میرے دوستو یہ مسجد تو ایک آدمی مدنی مسجد جو ہے اس کی تعمیر کر سکتا ہے. یہاں تو ایسے ایسے ہمارے دوست ہیں جو چھپے ہوئے رستم ہیں اور ان کو میں سب کو جانتا ہوں اس لیے کہ میرے یہ مکی مسجد کے سلسلے میں بڑے بڑے دوستوں سے تعلقات جو ہیں وہ سوال ہوئے اور مجھے پتا چلا کہ کون کون سے ہماری کمیونٹی کے اندر جو بس ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا وہ یہاں ہماری کمیونٹی کے اندر موجود ہے. میں نے بات یہ کی تھی کہ مجھے اور آپ کو مدینے والے سے محبت ہے نا؟
اور یہ مسجد جو ہے اس کا نام ہے مدنی مسجد, مدینے والے کی مسجد. کس کی مسجد؟ مدینے والے کی مسجد. اگر محبت کا دم بھرتے ہو تو جتنے آدمی یہاں پہ موجود ہیں $1,000 کا اعلان کریں. نہ سید ظفر شاہ کو فنڈ ریزنگ کی ضرورت پڑے گی, نہ مجھے مکی مسجد میں آپ کو پھر کہنا پڑے گا, نہ گھر گھر آ کر ہم آپ سے پیسے مانگیں گے. پہلے تو وہ دوست ہاتھ کھڑے کریں جو $1,000 کی ڈونیشن اللہ کے رسول کے نام کے لیے مدنی مسجد کی تعمیر کے لیے دینا چاہتے ہیں. ہاتھ کھڑے کریں. آج جان نہیں چھوٹے گی. ویسے تقریریں آپ خوش کرا کے ہمارے بھی گلے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سنتے ہیں, اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں. آج تو ہاتھ کھڑے کریں گے. یہ ہمارے بھائی شیخ ایوب صاحب, اور حضرت میں آپ سے دعا کروں گا کہ ان کے ہاں اللہ نے بیٹا نہیں دیا. آج حضور کے اس ولادت کے سلسلے میں خصوصی دعا ان کے لیے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائے. اس کے بعد ایک اور ہاتھ. لیکن یہاں تو 250-300 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صرف مدینے والے کے سکے نعرے لگاتے پنجابی میں. میں مولوی ہو کر, مولوی چونکہ یہ تو علماء ہے, میں مولوی کی بات کر رہا ہوں. مولوی اور علماء میں فرق ہے. میں مولوی ہو کر ایک ادنا سا مولوی $1,000 کا میں نے مدنی مسجد کے لیے اعلان کیا ہوا, اور یقین جانے کہ میں اپنا چیک جو ہے وہ سید صفدر شاہ صاحب کو کسی وقت وہاں پہ چھوڑ کے آؤں گا. اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مدنی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں دن رات میں آپ کے شانہ بشانہ ڈور ٹو ڈور جا کے دستک کروں گا. تو اس لیے اگر حضرت ایک مولوی جو ہے وہ $1,000 دے سکتا ہے, اور آپ کو صبح سے لے کر شام تک مولویوں کو کوستے ہیں اور اپنی جیب میں پیسہ بھی رکھ کے پیسہ نہیں نکالتے. جناب یہ نام رکھا ایسے نہیں. یہ میرے بھائی حافظ غلام یاسین رضوی صاحب جرسی سے, ان کی بڑی خدمات ہیں. یہ دونوں بزرگ یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سنیت کا یہاں پہ بیج بویا. یہ دونوں آج اکٹھے اور ہم سب اکٹھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حضور کی ولادت کے سلسلے میں. جناب یہ محمد اکرم صاحب ہیں, انہوں نے بھی $1,000 کا اعلان کیا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ بولیں گے نہیں تقریر حضرت علامہ صاحب جو ہے وہ بھی نہیں کریں گے. زندہ باد. یہ میرے بھائی $2,000 نصیر صاحب ہمارے جو ہے یہ بڑے ہی ہمارے مخلص ساتھیوں میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے کاروبار کے اندر برکت فرمائے. آپ کی صرف 4-5 ہزار کی بات ہوئی ہے. میں آپ کو ایک رفلی اسٹیمیٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ اپنے بیسمنٹ کا اسٹیمیٹ لیا تھا. پیچھے والا جو بیسمنٹ $4 لاکھ کا بیسمنٹ یہ بڑھ رہا ہے. تو یہ مدنی مسجد تو ہم نے پتہ نہیں 3 یا 4 اس کی اسٹوریاں بنانی, اور ابھی $4,000 جو ہے وہ سارے ہوئے. حضرت جب تک آپ بولیں گے نہیں جان نہیں چھوٹے. اس لیے ذرا کوئی آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا حوصلہ کرے اور کھڑا ہو جائے. ایک بات میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پلج کروائیں. یہ مسجد جو ہے یہ کم از کم 1 سال لگے گا کمپلیٹ ہونے میں, اور آپ اگر $1,000 جو ہے اس کے لیے پلج کرتے ہیں. میری بات جو ہے حضرت آپ بات کے ساتھ سے جاری رہے ہیں انشاءاللہ. یہ نام جو ہے کیا بات جناب, یہ میرے بھائی حضرت علامہ پیر مولانا محمد غفران صدیقی صاحب نے $1,000 کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے. آپ مجھے بتاتے گئے, میں انشاءاللہ اعلان کرتا جاؤں گا, گھبرائے نہیں. یہ 2-4 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ مدنی مسجد جو ہے وہ منسوب ہے مدینے والے کے نام کے ساتھ. کیا کہا تھا؟ مدینے والے کے نام سے یہ مدنی مسجد جو ہے یہ منسوب ہے. اور جناب میں اور آپ حضور کے نعرے لگانے والے, حضور کے نام لیوا, حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام, بلکہ حضور کے در کے جو کتے ہیں ان کی مٹی جو ہے وہ بھی ہم سے افضل ہے. لیکن ہماری نسبت تو ہے نا وہاں. تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ حضور نیچے تو ابھی صرف $5,000 جو ہے یہ مدنی مسجد کے لیے یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. اور بولے میں نے جو بات کی تھی یہاں پہ کہ یہ پلجز جو ہوتی ہیں ان میں بڑی کنسیشن ہوتی ہے. پلجز کیا ہوتی ہے, اس کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں مخصوص سر. وہ یہ کہ پلج یہ ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ مدنی مسجد جو ہے یہ 1 سال کے بعد تعمیر ہوتی ہے اور یہ سال لگ جائے. تو دوستوں سال میں $1,000 تو ہر آدمی دے سکتا ہے, مہینے کا $100 یار کیا بات ہے. اور پھر ہم حضور کے نام پہ یہ ایک اور آدمی جو یہ جاوید صاحب بھی وہاں میرے بھائی ہیں, جاوید صاحب $1,000 جاوید صاحب آپ پلج کا ہے, اور انشاءاللہ یہ مہینے کے مہینے ان کو چیک دیتے جائیں.
اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور میرے دوست یہاں پہ ایک اور دوست نام آپ بتائیں. غلام مصطفیٰ صاحب یہ $1000 پلس کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ یار پلس کے لیے تو بولے. یہاں تو ایسے ایسے دوست ہیں جو ابھی پیچھے چھپ رہے ہیں. چھپنے میں آج کسی کو بھی دوں گا کیونکہ میں نے انک لگائی ہوئی ہے اور یہ انک نظر والی ہے. اور پھر آج چھپ کے کیا کریں گے اس لیے کہ آج تو حضور کی نظریں بھی اس محفل کے اوپر جمی ہوئی ہیں. آج تو بولے ذرا دل کھول کے بولے. یہ پیچھے کا دوست ہاتھ کھڑا کیا تھا کسی نے. یہ ہمارے دوست ہیں جی. یہ کیا نام ہے اس کا, یہ کون سا جی ارشاد صاحب, یہ آپ کی دکان یہ سائن بناتے ہیں جناب, یہ آسکر سائن. تو یہ ارشاد صاحب لکھ رہے ہیں یہ $1000 اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ابھی تو 5 6 7 8 ہوئے ہیں. یہ کم از کم 5 لاکھ کی بات ہے. کوئی آدمی اسے بڑی جو پلیجر کرے تو پھر بات بنے گی. میں شاہ صاحب کو آج اس مکی مسجد میں انشاءاللہ ایک تو میں نے $1000 جو ہے وہ اپنی طرف سے دینا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں پلج کرتا ہوں کہ کم از کم $50,000 کے لیے اکٹھا کروں اور پورا کر کے دوں گا. اس سے پوچھ لینا جا کے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا پورا کیا ہے نہیں کیا. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تو جناب ہمارے ایسے سے میرے بھائی شیخ اشرف صاحب نے $2000 کا کہا جی. ان سے مشتاق صاحب صاحب یہاں شیخ محمد مشتاق صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے بھی کاروبار کے اندر برکت فرمائے. میرا تو کام ہی چندے اکٹھے کرنا ہے. آپ گھبرا کیوں رہے, ہاتھ کھڑا کریں. حضرت کیا نام ہے جی آپ؟ میر افضال صاحب جناب $1000 پلس کا ہے. نام لکھیں اور رکھواتے جائیں. یہاں پہ ہماری جو تنظیمیں موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جند اللہ ہو, حزب اللہ ہو, یا رضوی جو ہمارے دوست ہیں رضوی برادران, یا فرض کر لیں کہ یہاں پہ جتنی بھی ہماری اسلامک آرگنائزیشن ہے وہ ساری کی ساری ایک ہے. مدنی مسجد کسی دوسرے کے نام سے منسوب نہیں, وہ اس ہستی کے نام سے منسوب ہے, اس شہر سے منسوب ہے جس شہر سے سب کا ہی رشتہ ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ $1000 جو پلج کراتے جائیں جلد از جلد فارغ ہو جائیں گے. تقریر تو آپ بعد میں سنیں گے جب یہ مسجد کا کام ہو جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلا جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے اور یہ مدنی مسجد کے اندر ہی جائے اور وہیں جا کے ہم سارے پروگرام جو ہے ان کو بڑے مکہ. یہ میں نے حضرت کو بات کی وہ دہراتا ہوں. سنیں میری بات. ایک بات مجھے کرنے نہیں شاہ صاحب, میں نے جمعے کو شاہ صاحب یہاں پہ موجود تھے اور یہ کہا تھا مدینہ نہ ہوتا تو مکہ آباد نہ ہوتا. مدینے والا تھا, مدینے والے نے مکے کو آباد کیا. یہ مدینہ ہوگا تو یہ مکہ بھی آباد ہوگا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدنی مسجد کیا وہ بنے تو مدنی مسجد ہماری اپنی مسجد ہے, کسی کی نہیں ہے. اللہ کی مسجد ہماری مسجد ہے. دل کھول کر $1000 سے زیادہ پلس کا ہے. پلس جو ہے یہ تو $100 یہاں ٹیکسی ڈرائیور بھی مہینے کا دے سکتا ہے. اور یہ جو ٹیکسی ڈرائیور میرے بھائی ہیں لیموزین ڈرائیور ہیں پیسے ہمیشہ یہی دیتے ہیں. یہ سچی بات ہے. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ میں نے کیونکہ جتنا بھی چندہ کیا کبھی کشمیر رہنے کے لیے کیا کیا تو سب سے زیادہ ڈونیشن اور ان کی قربانی اور ان لوگوں نے ٹائم اور باقی بھی لوگ ہیں لیکن یہ لوگ میں یہ کنسٹرکشن کمپنی والے ہیں یہ سارے جو ہیں بڑے لوگ پیسے کم ہی دیتے ہیں. صرف ہم ان کی باتیں سنتے ہیں. اللہ ان کو بڑا ہی بنا کے رکھے. بات یہ ہے کہ جناب یہ ایک $1000 جو ہے یہ پلج کرائیں گے تو جان چھوٹے گی. اوپر بھی ایک آدمی چلا جائے چونکہ 3rd فلور پہ بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہماری بہنیں ہیں 2nd فلور پہ ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ حضور کے نام پہ اس مدنی مسجد کے لیے اپنے گھروں کے اخراجات میں کمی کر کے $10 $5 اپنے گھروں میں مدنی مسجد کا ڈبہ رکھیں. جب یہ میرے بھائی این کنسٹرکشن والے ناصر صاحب آج ہی ان سے ملاقات ہوئی ہے, غائبانہ ان سے تعارف تھا. $20,000 کا انہوں نے اعلان کیا. اللہ قبول فرمائے. اور حاجی ارشد محمود صاحب جو ہیں وہ بھی $20,000 دے. الحمدللہ جی دیکھیں جناب تو میں نے تو ابھی آپ کو چھوڑا ہے. دیکھیں 40,000 دو میرے بھائیوں نے دیا ہے. اب آپ جو ہے تھوڑا سا حوصلہ کریں. اچھا جناب بات یہ ہے کہ اوپر میں نے کہا تھا کہ کوئی دوست چلا جائے تو گیا بھیجے اوپر کسی دوست کو گھبرانے والی کوئی ضرورت نہیں.
ہم یہ جو پیسے مانگ رہے ہیں یہ مدینے والے کی مسجد جو بن رہی ہے اس کے لیے مانگ رہے ہیں، کسی آدمی کے لیے نہیں مانگ رہے۔ دل کھول کے دیں، اور ایمان سے میں آپ کو یعنی مسجد میں کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو آدمی یہ ایمان کی حد تک اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا ہے، جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا اور خدا کا رسول سچا ہے، کسی بھی ہمارے دل کے کونے کے گوشے کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباتی یہ بات غلط ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے راستے میں رہنے والا آدمی جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں آتی، اور خدا اس کا ہاتھ کبھی تنگ کرتا ہی نہیں۔ آپ جتنا ہاتھ کھینچیں گے اتنی ادھر سے بھی کھینچائی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے میرے بھائی ملک اجاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے، یہ بڑے ہی مخلص ہیں اور بڑے یہ پیارے ہمارے ساتھی ہیں، نعت خوان ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں اور حضور ہی کی نسبت سے حضور ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے $1000 کا پلج کرایا ہے۔ دیکھیں یہ $1000 ہمارے اور بھائی کیا نام ہے؟ ملک آزاد صاحب، دیکھیں جی، اور یہ اپنا ٹیلی فون ایڈریس جانے سے پہلے لکھوا کے جائیں تاکہ یہ جب ان کو ضرورت پڑے۔ ملک آزاد صاحب، یہ جو سیٹر والا حصہ ہے یہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوا میری کسی بات سے، یار کیا تو میں نے کوئی غلط بات کی ہے معافی دے دیں، لیکن بولا یار اللہ تعالیٰ نے پور فرمایا زندہ باد۔ سکندر ابو بکر جو $1000 کا اجرا ہے، تو اس لیے حضرات ابھی اور آپ کو بولنا پڑے گا، جب تک نہیں بولے گا جان نہیں چھوٹے۔ یہ جو اینا کنسٹرکشن والے جناب، انہوں نے اس سے پہلے بھی $40,000 جو ہے یہ جب بلڈنگ جو تھی یہ خریدی گئی تھی تو یہ مجاہد ہیں جو انہوں نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت فرمائے۔ یہ ہمارے مخلص ترین بھائیوں میں سے ہیں اور یہ بڑے ہی کنسیلر ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ $80,000 سے دو بھائی جو ہے وہ دے رہے ہیں، 40 آج اور 40 دن پہلے دیا ہے۔ تو اگر $80,000 کا ایک اور آدمی کھڑا ہو جائے، دو ہی کمپنیاں مل کے کر لیں، اور یہ کنسٹرکشن کمپنی والے تو ان کو جب مال آتا ہے تو کھلا ہی آتا ہے، اللہ کرے کہ سب کو کھلا ہی ملے مال، تو کم از کم یہاں کو اعلان کرو یہ اچھا ایسا کرو۔ ایک اور بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو کنسٹرکشن کمپنی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ وہ کام فری کریں گے، ہم آپ کو مٹیریل مہیا کریں گے۔ دیکھ رہے یہ تو کام آپ کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کا زندہ باد، یہ آپ کام کریں گے، یہ پیسے $1000 لکھیں جی، کیا نام ہے جناب سید مشرف صاحب، $1000 لکھیں۔ کام بھی آپ اگر کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں، یہ بھی وہاں پہ کوئی آدمی اگر صفائی کرے گا مسجد کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینٹ لگاؤ گے تو جنت میں پورا گھر بنا بنایا ملے گا۔ یہ $1000 جو ہے یہ سیدھا جنت میں لے کے جائے گا، تو وہاں تو عوام اور باقی یہ انسان محتاج ہوگا، بیٹا ماں کے پیچھے اور ماں بیٹے کے پیچھے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ماں سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کہ حضور ہی پکڑ پکڑ کر ہم گنہگاروں کو لے کے جائیں گے، تو حضور کے نام پہ $1000 پلج کا کہہ رہا ہوں، مانگنے ابھی پلج کا کہہ رہا ہوں، اور یہ پلجز جو ہوتے ہیں یہ بڑے آسان ہوتے ہیں میرے دوستوں، یہ تو زندہ باد کیا جی 1000 طاہر میاں جی 1000 دیں۔ اچھا اب میں تھوڑی سی ریلیکسیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ میری طرح کے بھی لوگ ہیں جو $1000 افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں آ رہا ہوں سر، مجھے نظر آ رہا ہے کچھ میرے ٹیکسی ڈرائیور دوست اور باقی سارے جناب۔ ایک اور تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں کہ $500 والے جو دوست ہیں وہ تو سب یہاں پہ موجود ہیں، کہ $500 تو $40,000 مہینے کے بنتے ہیں۔ $40 تو اگر ہم کافی پینا چھوڑ دیں ٹیکسی ڈرائیور صرف ایک ٹائم پہ کافی نہ پیے ہیں اور یہ جو ڈونر ہم کھاتے ہیں یہ چھوڑ دیں تو $40,000 مہینے کے بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ $500 کے لیے تو کوئی بھی وہاں کھڑا ہو جائے جی، یہ سب کچھ تھا، آپ وہاں پہ کھڑے جائے سب سے نام لکھوا دے جائیں۔ $500 تو سارے دوست پلاج کریں جی، ہاتھ کھڑے کریں، 500 نہیں تو سارے کریں، دیکھیں وہ پیچھے 500 کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، باقی جو رہ گئے وہ بھی کھڑے کریں زندہ باد، یہ کھڑے ہو جائیں اور نام لکھتے جائیں۔ 500 کے لیے کوئی بھی نہیں رہنا چاہیے یہاں پہ، اوپر کوئی گیا یہ کوئی نہیں میرا بھائی۔ ڈاکٹر میرے اپنے گرام سے بیٹھے اور چھپ رہے تو میں کیا کرا جناب، ڈاکٹر رحمان صاحب بیٹھے کے سامنے۔ اچھا ڈاکٹر کے تمہیں کہڑے نظریے آ رہے ہیں؟
جی $500 کے نام یہ پیچھے سے پلیز یہ مذاق نہیں بلکہ یہ سیریس بات ہے، پلیز اس کو سیریس لیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوبہ یہ مسجد، اور بلیو می کہ میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مسجد بننی چاہیے اور ہم نے بنانی. تو یہ $500 ہے یار، کم از کم $500 کو عزت ہے. کیا یہ $500 بھی اگر ہم نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کے نام پہ تو پھر باقی کیا کریں؟ یہ پیچھے جو دوست جو ہاتھ کھڑے کیے تھے ذرا دوبارہ کرائیں، نام بھی بتائیں. جی مہر مقصود لکھیں جی. یہ پیچھے جی منظور الحق لکھیں جی. اور یہ آگے تھا عبدالرحمان. اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو اس کا اجر عطا فرمائے. باقی جو دوست ہیں وہ 500 میں تو کس کا نام جی ہمارے تلے یہ 500 اور لکھیں یار. یہ $2000 ہوا، 500 بھی اس کا مطلب ہے تو بڑی 500 میں تو کم از کم یہ سارے آنے چاہیے. تو بڑی مایوس کن یعنی صورتحال ہے آج. یا تو شاید بیٹھ کے آپ بالکل سستی داری ہوگی آپ کے اوپر. میرا خیال ہے کہ حضرت علامہ کی تقریر سے پہلے ان سے اجازت، اگر ان کی اجازت ہو تو ایک نعت اور سن لیں، بلکہ یہ کہ سیف الغروب کے 2 شعر سن لیں تاکہ یہ غروبی اور سستی ساری اتر جائے. اچھا 500 کے لیے اور دوست بولے، صرف 4 بولے. کوئی ہے جو 500 بھی اس میں نام لکھا ہے؟ 5 ٹن 5 کو مانتے میں نہیں مانتے؟ ابھی تو 4 یار ہوئے، 5 ٹن 5 ہونے چاہیے. کوئی ہے جو 5واں بھی جیج رہا؟ جی اسلم لکھا جی 500 زندہ باد. 500 ہو گئے جی. اب جناب جو آخری اور فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے بزرگان دین کی سنت ہے. یہ ہم سنت جو ہے نا بزرگان دین کا جو طریقہ ہے اس کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. یہ کپڑا لے کر سارے دوست نیچے اوپر اور جو جیب میں آتا ہے یہ حضور کے نام پہ نکال دیں. گفتگو نہیں کرے گا، نہ کپڑا پھیرنے والا نہ دینے والا. اور جتنی دیر تک یہ کپڑا تینوں فلور جو ان کے اوپر پھرتا، میں اپنے بھائی یہ بات صحیح ہے کہ یہ انگلستان سے ہے، وہ میرے بھائی ہیں اور واقعہ جی انگلستان ہے. آج تو یہاں پہ بھی جو انگلینڈ سے میرے بھائی قبلہ سید شاہد احمد شاہ صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی اور اشرف سیالوی صاحب نے بھی قاری اور ودائع رسول ہے یہ، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج ہم انگلستان سے کسی طرح بھی اپنے آپ کو کم نہیں محسوس کرتے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو نیو یارک اور اس کفرستان کی گلیاں تھیں، السلام والسلام علیہ کے نغمات یہاں پہ گزرے اور حضور کی نعتوں کے نغمے یہاں پہ پڑے جا رہے تھے. اور عاشقان صادق جو تھے صبح سے لے کر ابھی تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک نعت، لیکن یہ جو دوست ابھی کپڑا لے کے آ رہے ہیں، ایک سے گزارش ہے کہ نہ آپ نے بات کرنی ہے نہ کسی دینے والے نے کرنی. اور یہ اوپر ہماری جو بہنیں ہیں ان کے پاس بھی چلے جائیں، یہ بچے ہیں، اور 3rd فلور پہ بھی چلے جائیں اور جلد از جلد فارغ ہو کے واپس آئیں گے. تو حضرت علامہ مناظر ابن مناظر حضرت مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب کا بہت ہی عاشقانہ اور جناب عشق و محبت سے بھرپور خطاب ہوگا. یہ ساری تھکاوٹ اگر ختم نہ ہو تو آپ مجھے پکڑ جائیں. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ دل سے مصطفیٰ کو تو پکار
सफीना हयात का मैं ना खुदा बनाऊंगा, तू झूम कर दरूद पढ़े, तू झूम कर दरूद पढ़, मैं नात गुनगुनाऊंगा, तू झूम कर दरूद पढ़, तू झूम कर दरूद पढ़, मैं नात गुनगुनाऊंगा। काश एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। शेर सुनाता मैं। वो अपने दामने करम में तुझको भी छुपाएंगे, शफीए रोजगार है तुझे वो क्या भुलाएंगे, शफीए रोजगार है तुझे वो क्या भुलाएंगे। तरक्के या नबी कहो, तरक्के या नबी कहो, वो रहमतें लुटाएंगे, उन्हीं की बदले नाज है। तरक्के या नबी कहो, वो रहमतें लुटाएंगे, उन्हीं की बज़ में नाज है, यकीन है वो आएंगे। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार। निदाए मुस्तफा पे जिनको कह रहे हो बिदाती, निदाए मुस्तफा पे जिनको कह रहे हो बिदाती, वो कादरी है नक्शबंदी सोहरवर्दी जन्नती, वो कादरी है नक्शबंदी सोहरवर्दी जन्नती। ये चिश्ती ये निज़ामी अशरफी, ये चिश्ती ये निज़ामी अशरफी, ये रज़वी हशमती, उन्हीं के सब गुलाम हैं, उन्हीं के सब गुलाम हैं, उन्हीं के हैं ये उम्मती, उन्हीं के सब गुलाम हैं, उन्हीं के हैं ये उम्मती। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दहन सकल बदल के तल के मन तेरा निखार दूं, ये मेहरमा ये कहकशा मैं उम्मती पे वार दूं। यही है कौन मुस्तफा, यही है कौन मुस्तफा, मैं तुझे निखार दूं। तू दिल से एक दे सदा तो मैं हजार बार दूं। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, गुलाब रात रानी बेलहों के सुबनो समर, मलक फलक चमक दमक ये शम्स और ये कमर, नबी के नूर से बने, नबी के नूर से बने शजर हजर ये बेरोबर। बशर तो वो जरूर है मगर है अफजलुल बशर। सिर्फ एक बार, काश एक बार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार। अपना तखीर मनाज़िर इस्लाम का खिताब शुरू होता है, तो इसके कि मैं आपको खिताब से दावत दूँ। एक जोरदार नारा लगाओ, नारा तकबीर।